इंतहाई इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव की खबर मुझे मिली है। अमेरिका, बरतानिया और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानियों की तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके खिलाफ एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया। ओहो, आई एम सॉरी जहरीला सांप, गद्दार वतन, मुल्क का दुश्मन, फौज का दुश्मन, प्रेसिडेंट यून जिन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, उनके अरेस्ट वारंट इशू करती हैं। रात की तारीकी में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ आती हैं, अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातें होती हैं। सुबह से पहले ये लोग वापस चले जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सलूट पड़ते हैं, बड़ी इज्जत वाले ये लोग हैं कि इमरान खान के कहते हैं 2025 जो है ये पाकिस्तान में तब्दीली का साल है। सलमान अकरम साहब जो है वो बड़े हैरान परेशान और सटपटा से जाते हैं, क्यों हम रिटन डिमांड्स क्यों रखेंगे, मैंने तो नहीं सुना। नवाज शरीफ साहब इस खेल के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, उनकी तमाम कोशिश ये थी कि वो फौज के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लें। बल्कि ये भी है कि 2018 का जो इलेक्शन है, इस चीज़ को मैं बहुत सी चीज़ें बताता हूँ, लोग ठीक तरह से उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। इमरान खान का फौज के डायनामिक्स के ऊपर कोई नज़र नहीं थी, कोई सुपरविजन नहीं थी, कोई विजिलेंस नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के 20 जनवरी के बाद वो जो हमला करने वाले लोग हैं जिनको सजाएं हो चुकी हैं, उनमें से बहुत से लोगों की सजाओं को ख़त्म कर दें। जो सबसे बड़ी लड़ाई है इलॉन मस्क की इस वक्त सिस्टम के साथ, वो है H1B वीज़ास के हवाले से। कि हमसे तो वादा किया गया था कि अमेरिका फर्स्ट होगा, और जब आप इतनी बड़ी तादाद में प्रोफेशनल्स को बाहर से लाते हैं तो दर हकीकत आप अमरीकियों की जॉब्स जो हैं उन्हें सेक्रीफाइस करते हैं, मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा उर्फ जहरीला सांप, मुल्क दुश्मन, गद्दार वाशिंगटन से आपकी खिदमत पे हाजिर है। लेकिन मुझे शक यह है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें कुछ ऐसे स्टेटिस्टिक्स और फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके बाद हो सकता है कि हिंदुस्तान से देखने वालों को शक हो कि मैं दोबारा ISI के पेरोल के ऊपर चला गया हूँ। बहरहाल इसको देखिएगा आखिर तक, आप इसको खासी इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट्स हैं। आज 31 दिसंबर 2024 है। पाकिस्तान के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, दुनिया के हवाले से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। इंसाफ तो वैसे ये है, यानी हक तो ये होता कि आज के दिन में हम 2024 के अहम वाक़यात किस तरह से इस साल में तग़य्युर व तबद्दुल हुआ पाकिस्तान में, दुनिया में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका के अंदर, उसे हम डिस्कस करते और देखते कि 2024 का मुमकिना मंजरनामा जो है वो क्या होगा। लेकिन अभी तो मैं खैर लोकल डेवलपमेंट्स की ही बात करूंगा, और मेरी कोशिश ये होगी, मेरा प्रॉमिस आपसे ये है कि जैसे ही मुझे इस पर अपनी रिसर्च कंप्लीट करने का मौका मिलता है, मैं इस हवाले से एक तफसीली वीलॉग जो है वो आपके सामने रखूंगा। अभी हम चलते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स की तरफ। अब इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की तरफ चलूँ, जहाँ पर इमरान खान की जमात और हुकूमत के दरमियान एक मुमकिना जो मुज़ाकरात का सेकंड राउंड है वो 2 जनवरी से दोबारा शुरू हो रहा है, और उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन एक इंतहाई इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव की खबर मुझे मिली है जो चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से, बुनियादी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि खाली चौधरी साहब अकेले नहीं है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम की तरफ से अमेरिका, बरतानिया और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानियों की तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुख्तलिफ, जो उनके ख़िलाफ़ एक रेजिस्ट कर रही हैं चौधरी निज़ामुद्दीन के तसल्लुत को, उसकी सियासत को जो रेजिस्ट कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया। ये इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव ये है कि पहले तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को वार्न किया गया है, इनकी टॉप लीडरशिप को, कि आप हमारे साथ मिल जाए, और जो इनके साथ नहीं मिलेगा उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को तोड़ा फोड़ा जाएगा, उनके अंदर स्प्लिट पैदा की जाएगी, रखना अंदाजी की जाएगी, और अगर उसमें कामयाबी ना हो सकी तो फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ पैरेलल, यानी इनके मुकाबले में दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो खड़ी करती जाएंगी। और उसके लिए पाकिस्तान के की ममालिक जो हैं पाकिस्तान के, वहाँ से पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को वापस पाकिस्तान बुलाया गया, जहाँ उनके साथ सलाह मशवरा हुआ है, डिस्कशंस हुई हैं, और इस पूरी कार्रवाई के लिए एक बजट एलोकेशन भी हुई है। उसमें हो सकता है लॉ फर्म्स वगैरह का खर्चा वर्चा जो है वो हो। अब ये एक ऐसी खबर है जिसका मुझे कम से कम ये बताया गया है कि 20 तारीख से पहले यानी 20 जनवरी से पहले ग्राउंड पे आपको इसके सिम्टम्स और इसके असरात जो है वो नज़र आने लग जाएंगे। पाकिस्तान और इमरान खान की तरफ चलने से पहले एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में उसका थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि साउथ कोरिया के अंदर, जहां एक दिन ही पहले एक बहुत ही ट्रेजिक बोइंग का क्रैश भी हुआ, वहां पर एक वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट ने प्रेसिडेंट यून जिन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, उनके अरेस्ट वारंट इशू कर दिए हैं। प्रेसिडेंट अरेस्ट तो नहीं हुए, उनके वकील कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने जाएंगे, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट प्रोसिक्यूशन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए एक अदालत ने सिटिंग प्रेसिडेंट के अरेस्ट वारंट जो है वो इशू कर दिए हैं। अब आ जाएं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की तरफ, जहाँ 2 जनवरी को
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जमातों के दरमियान में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होगा, जो स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब अयाज सादिक साहब के जो चैम्बर्स हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर, वहाँ पर ये मुज़ाकरात होंगे, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक 9 मेंबर की मुज़ाकराती टीम उन्होंने कायम कर दी हुई है। और ये 9 मेंबर की जो मुज़ाकराती टीम है, इसमें उनके अपने ख़ानदान के समधी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब भी हैं, इसके अंदर उनके खिदमत गुजार जनाब राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, इसके अंदर सेनेटर इरफान सदीकी साहब भी हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ हैं, इसके अंदर नवीद कमर साहब हैं, उसके अलावा MQM के भी इसके अंदर लोग हैं, इसके अंदर और भी जमातों के लोग हैं, यूँ 9 लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान ने पहले एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी, जिसे उमर अयूब हेड कर रहे थे। उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर भी हैं, उसके अंदर असद कैसर साहब भी हैं, उसके अंदर साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी हैं, उसके अंदर जनरल सेक्रेटरी जनाब सलमान अकरम राजा भी हैं। और 2 मेंबरान का कुछ दिन पहले इजाफा किया गया था, क्या वो भी 2 जनवरी को मुज़ाकरात में शामिल होंगे, ये क्लियर नहीं है। और वो 2 मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब हामिद खान साहब, इसी तरह से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जनाब राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो हैं, वो भी, उनका भी नाम तो भरा लिया जाता है, लेकिन अभी लेटेस्ट में मैंने उनका नाम नहीं देखा है। अभी जो मुज़ाकरात होंगे, इसके ऑप्टिक्स मुझे अभी तक कोई नज़र नहीं आए। एक हर चीज़ को कामयाब बनाने के लिए ऑप्टिक्स होते हैं। वैसे तो बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि रात की तारीकी में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ आती हैं, अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातें होती हैं, सुबह से पहले ये लोग वापस चले जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सलूट पड़ते हैं, बड़ी इज़्ज़त वाले ये लोग हैं, उनको बहुत इज़्ज़त से जेल के हुकाम देखते हैं। लेकिन उन तमाम मुलाकातों की खबरें तो आपको पता है कि गुज़िश्ता कई महीनों से हम सुनते चले आए हैं। जो भी डेवलपमेंट्स रात की तारीकी में हो, अगर दिन की रोशनी के अंदर उनके कोई ऑप्टिक्स मैनिफेस्ट ना करें, उनकी कोई हकीकत मैनिफेस्ट ना करें, तो फिर इस किस्म की ख़बरों की सेहत के ऊपर शक ही रहता है। तो देखना यह है कि 2 जनवरी को इस हवाले से क्या हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बदस्तूर डिमांड हैं, जिन्हें कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रखेगी हुकूमत के सामने। और वो 2 डिमांड ये हैं कि 2 जुडिशल कमीशन बनाए जाएँ। एक डिमांड ये है, एक 9 मई 2023 के हवाले से, और दूसरा 26 नवंबर 2024 के हवाले से। उसके अलावा जो पॉलिटिकल प्रिजनर अंडर ट्रायल हैं, उनकी रिहाई जो है वो की जाए। अब इसी हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटे में इमरान खान का जो अपना ट्विटर हैंडल है, जो ग़ालिबन बरतानिया से ऑपरेट होता है, उसमें एक 2 पार्ट ट्वीट बहुत ही तफसीलन उर्दू का जो है वो पब्लिश हुआ। और ये ट्वीट जो है ये उस इंफॉर्मेशन में बहुत इजाफा करता है जो इससे एक 24 घंटे पहले जब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान से मुलाकात की, तो जेल से बाहर निकल के उन्होंने जो 7-8 मिनट की प्रेस टॉक की थी, उसमें उन्होंने जो कुछ कहा, ये ट्वीट उसको ज़्यादा क्लैरिफाई करता है, उसमें इजाफा करता है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इमरान खान ने, इस ट्वीट का आगाज़ ये होता है कि इमरान खान ये कहते हैं कि वो ये समझते हैं कि 2025 साल जो है ये पाकिस्तान में तब्दीली का साल होगा, यानी खुशखबरी दे रहे हैं लोगों को। और तब्दीली का साल इसलिए होगा कि पाकिस्तान की जो सियासत और पाकिस्तान की मईशत है, वो एक ऐसी नहज के ऊपर पहुंच चुकी है कि अब ये सस्टेनेबल नहीं है। और इसके वो 4 रीज़न्स जो हैं वो देते हैं। वो 4 रीज़न्स क्या हैं? वो कहते हैं कि एक तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है और इकॉनमी चल नहीं सकती। दूसरा उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल पतली हो चुकी है। तीसरा वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी गैर इस्तेहकाम, इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल। और चौथा ये है कि दहशतगर्दी है। अच्छा, चूँकि बहुत से पॉइंट्स पहले अलीमा खान साहिबा कह भी चुकी हैं, इसलिए मैं इनकी तफसीलात में नहीं जा रहा, लेकिन एक चीज़ की बड़ी खुल के उन्होंने क्लैरिफिकेशन की है इस ट्वीट के अंदर, और ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूँ, आप इसको खुद भी एक्सेस कर सकते हैं। और आप में से बहुत से लोग इसको पहले देख चुके होंगे। ये काम वैसे इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कर दिया है, जहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के DG ISPR जनरल शरीफ अहमद साहब जो हैं, उन्होंने गलत बयानी की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला TTP के टॉक्स के हवाले से। और इस हवाले से जनरल फैज़ ने और जनरल बाजवा ने जुलाई 2021 में इमरान खान की कैबिनेट को और मेरा ख्याल बाद में नेशनल सिक्योरिटी वाला को उन्होंने ब्रीफिंग भी दी थी। और इमरान खान कहते हैं कि उस वक्त भी मुराद सईद ने, नूरुल हक कादरी साहब ने और कुछ लोगों ने इसकी बहुत मुखालफत की। इस पर मज़ीद बात नहीं हो सकी थी, कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। उसके बाद जब जनरल फैज़ का तबादला हो गया एज कोर कमांडर पेशावर, उसके बाद इस किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, इस पर कोई हुकूमत फ़ैसला नहीं कर सकी थी। और इसके हवाले से जो भी फैसले हुए वो उसी वक्त हुए जब PDM 1 की गवर्नमेंट आई शहबाज शरीफ साहब की 10 अप्रैल 2022 को। और फिर उस गवर्नमेंट जो है उसने ये फैसला किया कि TTP को आपने एंगेज करना है। अच्छा, एक ऐसी चीज़ है, मैं पता नहीं भी आपको दिखा भी पाऊँ स्क्रीन के ऊपर कि ना दिखा पाऊँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको याद करवाऊंगा कि अप्रैल 10 के बाद अप्रैल में भी एक ब्रीफिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की तरफ से, और उसके बाद DG ISI जो नए आ चुके थे नदीम अंजुम साहब, उनकी
طرف سے, اور اس کے بعد جولائی تک یہ بریفنگز جاری رہیں, اور ان کی خبریں جو ہیں ان بریفنگز کی وہ پاکستان کے کم از کم انگریزی کے اخبارات کے اندر ہم دیکھتے رہے ہیں. جہاں عمران خان صاحب پاکستان کے مالی حالات اور اکنامک ڈیفیکلٹیز کی بات کرتے ہیں, وہاں ذرا یہ بھی غور کیجیے کہ آج پاکستان کے انگریزی اخبارات کے اندر ایک ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے کہ UBL نے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ پاکستان جو ہے اس نے پاکستان کی حکومت کے لیے $300 ملین کا لون جو ہے وہ ارینج کر لیا ہے, اور یہ لون انہوں نے ارینج کیا ہے تھرو دیئر برانچز ان UAE اینڈ بحرین. اب اس وقت ایک طرف سے تو آپ روز سوچتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے بہت زبردست قسم کے حالات ہیں, ہمارے پاس $14 بلین ہیں, اتنے ہیں اتنے ہیں, ہم ساری ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں. دوسری طرف سے حالات یہ ہے کہ قرضوں کو اتارنے کے لیے ان کو اس طرح کے بینکنگ کنیکشن استعمال کر کے, یعنی UBL کی برانچوں سے بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ قرضہ ریز کر رہی ہے UAE سے اور بحرین سے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ اور بھی چیز تھوڑی سن لیجئے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سلمان اکرم راجہ ایک ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ARY میں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں. یہ 1-on-1 ڈسکشن ہے 20-21 منٹ کی. اس کے درمیان میں کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ پہلے تم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ حکومت کے سامنے کوئی ریٹن ڈیمانڈز اپنی رکھ رہے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بڑے حیران پریشان اور سٹ پٹا سے جاتے ہیں, کیونکہ جنرل سیکرٹری آپ اندازہ لگائیں تو حیران ہوتے ہیں کیوں ہم ریٹن ڈیمانڈز کیوں رکھیں گے, میں نے تو نہیں سنا. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے سنا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں میں بھی پارٹی سے جو ہے وہ ڈسکس کر لوں گا. آپ کی جو ریٹن ڈیمانڈز ہے سلمان صاحب کے اس میں یہ لکھا ہوا آئے گا کہ ہم اس ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں, یہ ملک آئین کے مطابق چلے گا. نہیں پتا کہ ہم ریٹن کہ یہ کہاں سے آئی یہ بات کہ ہمیں کوئی ریٹن ڈیمانڈز دینی ہے, میں نے پڑھا تھا. اب اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, کیوں کاشف عباسی صاحب نے پوچھا؟ اس لیے کہ پاکستان کے انگریزی کے اخبارات میں اور ذرائع ابلاغ میں ذرائع سے یہ خبریں چھپ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ریٹن ڈیمانڈ جو ہے وہ لے کر آئے گی حکومت کے سامنے رکھنے کے لیے. لگتا ہے کسی کی خواہش ہے, کیونکہ اگر واقعی یہ حقیقت ہوتی تو جو جنرل سیکرٹری ہے پارٹی کا سلمان اکرم راجہ اس کو پتہ ہوتا. اس کے بعد کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہتے ہیں, سلمان اکرم راجہ بیسک طور پہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کی سٹرگل اب کسی عہدے کی اور رتبے کی سٹرگل نہیں ہے, ان کی سٹرگل اب اصولوں کی ہے, وہ اس سے آگے جا چکی ہے, وہ نظام جو ہے اس کو بدلنا چاہتے ہیں, کچھ پرنسپلز کی ان کی سٹرگل ہے. اس پہ کاشف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو آپ کو اس کے لیے اتحادیوں کی الائنسز کی ضرورت ہوگی, اور چونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا الائنس کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ عمران خان نے تو ان کو 12واں کھلاڑی کہہ دیا ہے. اور وہ جو عمران خان کے 2 اردو کے ٹویٹس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے سیاست کے 12ویں کھلاڑی ہو چکے ہیں, یعنی کہ ان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے, ایرریلیونٹ ہو چکے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ لوگ بھی خواہش رکھتے ہیں, وہ آپ نے عمران خان سے بات کی. تو آپ کو پتہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ بہت ہی احتیاط سے بات کرتے ہیں, ان کا انداز کوئی شیخ رشید کی طرح بات کرنے کا نہیں ہے. تو انہوں نے بہت محتاط طریقے سے کہا, اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے اتنے محتاط طریقے سے یہ نہ کہا ہو. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ کیا ان کے یعنی نواز شریف کے اور ہمارے خیالات ملتے ہیں, کیا ان کے گول یا اہداف جو ہیں وہ اسی قسم کے ہیں. ہو سکتا ہے عمران خان نے یہ سن کے کہ نواز شریف صاحب اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں نظام کے خلاف, اس پہ انہوں نے ایک کہکا جو ہے وہ لگایا ہو. لیکن اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایگزامپل یہ دی, انہوں نے کہا کہ 2-3 دن پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ویڈیوز جو آپ نے پتہ ہے PMLN کے ایک بلاگر کے ساتھ ان کی ویڈیو انٹرویو ہے, اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے ان تکالیف کا ذکر کیا جو ان کو فوج کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہیں, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ فوج سے بڑے تنگ ہیں, اور یہ آپ کی ایک جوائنٹ اسٹرگل ہے. اب یہ پوائنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کو میں نے ٹچ اپون کیا تھا, اور میں اس کو آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جو میرا پچھلا ویلاگ تھا اس میں بھی میں نے خواجہ سعد رفیق صاحب نے PMLN کے کسی بلاگر کو جو یہ انٹرویو دیا اس کا میں نے ذکر کیا تھا, اور میں نے وہاں پہ یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جن واقعات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے بہت مارا گیا, تشدد ہم سے کیا گیا, پرویز رشید صاحب سے تشدد کیا گیا, یہ واقعات جو ہے وہ سن 2000 کے لگتے ہیں نواز شریف صاحب کے سعودی عرب جانے سے پہلے کے. اگر اس کے بعد کے بھی یہ واقعات ہوں گے تو یہ 2000 سے 2004 تک کے ہو سکتے ہیں, بیکاز اس کے بعد کی سیاست مجھے بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ مختلف ہو چکی تھی. 2007 میں تو وکلا کی تحریک شروع ہو گئی تھی. تو جو واقعات خواجہ سعد رفیق صاحب بتا رہے ہیں وہ بہت اگر نزدیک کے بھی ہیں تو تقریباً 20 سال پرانے ہیں, اور اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو تقریباً 24 سال پرانے واقعات ہیں. 24 سال پرانے واقعات کو اتنے درد کے ساتھ اور اتنے دکھ کے ساتھ خواجہ سعد رفیق صاحب اس لیے سنا رہے ہیں کہ وہ بہت ہی چالاکی, بہت ہی کلیورنس کے ساتھ ایک بیانیہ, ایک پبلک نیریٹو یہاں پہ شیپ کر رہے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے دکھانے کا کہ ہم کوئی پریزنٹ جو رجیم ہے چودھری نظام الدین کا, جو شریف زرداری رجیم ہے, عاصم رجیم ہے, اس کے ہم بینیفیشری نہیں ہیں. ہم تو بس ایک بحالت مجبوری جو ہیں اس کا حصہ ہیں, ہم بھی اس کے وکٹم ہیں. یہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کا ایک بیانیہ اور نیریٹو ہے.
حقیقت کیا ہے اس کی؟ میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زیادہ اگر میں اس کا انالیسس نہ بھی کروں تو محض ان فیکٹس کو آپ کے سامنے رکھنے سے بہت زیادہ چیزوں کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. پہلے آپ کے فیکٹ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2008 سے 2024 تک مسلسل 2 اور 10 12 12 اور 4 16 سال سے پاکستان کا جو دوسرا بڑا صوبہ ہے، جو نہ صرف پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے بلکہ پاکستان کا جو مین کمرشل میٹروپولس ہے کراچی، اس کے اوپر یہ پارٹی حکومت کر رہی ہے. اور اس کے تمام ریسورسز، ذرائع اور اس کی جو فائنینشیل ایکویشن ہے اس کی وجہ سے ان کی پانچوں انگلیاں جو ہیں وہ گھی کے اندر ہیں. یہ بہت زیادہ مزے میں ہیں. ان کے اقتدار کو کسی بھی سٹیج میں اس میں رکھنا اندازی نہیں ہوئی بیکاز آف اینی چیلنج اینڈ ڈسرپشن فرام دی سو کولڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ان کے بڑے ہی اچھے تعلقات ہیں. کیسز ضرور بنے ہوں، عدالتوں کے آپٹکس ہے وہ پاکستانی میڈیا سے بن جاتی ہے، لیکن ان کے کیسز میں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو چھڑی گھومی ہے اس میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. بلکہ یہ بھی ہے کہ 2018 کا جو الیکشن ہے، اس چیز کو میں بہت سی چیزیں بتاتا ہوں، لوگ ٹھیک طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. 2018 کے جو الیکشن ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی 2013 کے الیکشن سے سندھ میں 1-2 سیٹیں زیادہ لیتی ہے، لیکن الیکشن کے فوراً بعد آصف علی زرداری، بلاول اور پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ دہائی دینے لگ جاتے ہیں کہ یہ RO کا مینج الیکشن تھا، یہ تو جنرل فیض نے کرایا ہے. یہ سب ایک ایسا بیانیہ تھا جو انہیں جنرل باجوہ کی طرف سے ملا تھا شروع میں. بیکاز آپ یہ دیکھیے کہ سیٹیں انہوں نے زیادہ لی ہیں، اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے فرام ریسورسز ان سندھ کہ خود جو پہلے ISI نے اپنا الائنس کھڑا کیا ہوا تھا GDA کا، جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس تھا حمیدہ مرزا کا، اس کو اینڈ ٹائم پہ سیکریفائس کر دیا گیا، ورنہ وہ الائنس زیادہ سیٹیں لے لیتا اور اس کی سیٹیں بھی ایک ساز باز اور ارینجمنٹ میں آصف علی زرداری صاحب کو دلوا دی گئیں. ٹھیک، یہ تو ہو گئی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی. اب ذرا PMLN میں آئیں تو یہ تو ایکویشن بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نواز شریف اور ان کی پوری پارٹی جو ہے اس کو جنرل ضیاء نے کھڑا کیا، اس کی پرورش انہوں نے کی، لیکن یہ تو پرانی باتیں ہو گئیں. ذرا اس چیز پہ غور کیجئے کہ نواز شریف صاحب نے صرف جنرل عاصم منیر ہی کو آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کیا، اس سے پہلے 2016 میں انہوں نے ان کے پریڈیسیسر جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی انہوں نے آرمی چیف اپوائنٹ کیا. پیچھے چلے جائیں تو انہوں نے جنرل مشرف کو بھی آرمی چیف اپوائنٹ کیا. اس سے پہلے انہوں نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کو بھی انہوں نے آرمی چیف اپوائنٹ کیا تھا مرزا اسلم بیگ کے چلے جانے کے بعد. اور انہوں نے میری جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے وحید کاکڑ کو بھی انہوں نے آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کیا تھا. 3 چیف ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کا پھٹا ہوا ڈائریکٹلی. جہانگیر کرامت کو انہوں نے ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیا. جنرل مشرف کے ساتھ ان کا ہیڈ آن کولیشن ہو گیا، اور جنرل آصف نواز جنجوعہ کے ساتھ بھی ان کے ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت ہی مشکل قسم کے، ڈیفیکلٹ قسم کے ان کے ریلیشن شپ تھے. نواز شریف صاحب اس کھیل کے بڑے پرانے کھلاڑی ہیں. ان کی تمام کوشش یہ تھی کہ وہ فوج کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں، اور فوج کے اندر جو پاپولیرٹی، لیجیٹیمیسی اور طاقت ہے اسے وہ استعمال کریں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. ان میں اور زرداری کی پالیٹکس میں فرق یہ ہے کہ زرداری، آپ کو پتہ ہے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ میرا ڈومیسائل، آئی ڈونٹ ہیو دا رائٹ ڈومیسائل. تو زرداری کو پتہ ہے کہ میرا پولیٹیکل بیس چونکہ سندھ کے اندر ہے، انہوں نے کبھی بھی فوج کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے فوج کے ڈائنامکس کو مینیج کرنے کی، اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو مینیج کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیے کہ 2008 کے بعد سے وہ ایک دفعہ پریزیڈنٹ بھی رہے. اس وقت انہوں نے 2 پرائم منسٹر بھی اپنی مرضی کے رکھے. ابھی بھی وہ سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ بھی بن گئے ہیں. اور اس وقت میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 3 صوبوں میں، سندھ میں ان کی حکومت تو ہے ہی، لیکن 3 صوبوں کے اندر ان کے اپنے گورنر جو ہیں وہ بھی انہوں نے اس وقت لگائے ہوئے. تو کتنا ان کا ہولڈ ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ آصف علی زرداری نے جب ایک بھپٹی کسی تھی جنرل راحیل شریف کے اوپر کہ تم لوگ 3 سال کے لیے آتے اور ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو انہوں نے وہاں پر بھی کر کے دکھا دیا کہ میں فوج کے ریلیشن شپ کو کتنی اچھی طرح سے میں مینیج کر سکتا ہوں. اب ایک فرق آپ دیکھیں عمران خان کے ساتھ. عمران خان نے ایک آرمی چیف نہیں اپوائنٹ کیا. عمران خان نے ایک DG ISI زبردستی ان سے اپوائنٹ کروایا گیا ندیم منجم کو. وہ اپنی مرضی سے نارمل طریقے سے کوئی DG ISI بھی اپوائنٹ نہیں کر سکے. اور جو اس سے پہلے کی حکومتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی، ان کے مقابلے میں عمران خان کی حکومت کا فوج کے ساتھ ایک بہت ہی سویلائز اور کوآپریٹو ریلیشن شپ تھا. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کا فوج کے ڈائنامکس کے اوپر کوئی نظر نہیں تھی، کوئی سپرویژن نہیں تھی، کوئی ویجیلنس نہیں تھی. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے IB کو، انٹیلیجنس بیورو کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا. ان کی بڑی گہری نظر تھی فوج کے ڈائنامکس میں، وہ فوج کے ڈائنامکس پہ اثر انداز ہوتے تھے. عمران خان کے پاس نہ اس کی کوئی ایکسپیرینس تھا، نہ ان کے پاس اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی. بڑا کلیئر قسم کا فرق جو ہے آپ کو یہاں پر اس میں نظر آتا ہے. جو سارے فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ جو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، PTI، PPP، PMLN،
ان کا فوج کے جو پاور ڈائنامکس ہیں ان کے ساتھ اپنا اپنا ریلیشن شپ رہا ہے، اس کا اپنا اپنا ایک ارتقاء اور ایوولوشن ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری نے فوج کے ریلیشن شپ کو انٹیلیجنٹلی اور وائزلی مینیج کیا ہے، سنبھالا ہے۔ نواز شریف صاحب نے فوج کے ساتھ ہیڈ آن کولوژن کیا ہے، کانفرنٹیشن کی ہے، محلاتی سازشیں کی ہیں، فوج کی طاقت کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ 90s میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، دوبارہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف 2008 کے بعد سے، اور پھر اس کے بعد 2016-17 کے بعد سے عمران خان کے خلاف۔ عمران خان کی جماعت کا ریلیشن شپ فوج سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی پاپولر سیاسی جماعت ہے جو اوپن فیلڈ کے اندر فوج کی جو لیجیٹمیسی ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے، عدالتوں کے اندر، سڑکوں کے اندر، بیانیے سے، اپنے سپورٹ بیس سے۔ اب اچھا، اور جو پی ایم ایل این پی 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 کا نیریٹو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، جس کو تقریباً 2-2.5 درجن قسم کے ان سے لنکڈ صحافی ہیں وہ ہر وقت اسے پیڈل کرتے رہتے ہیں، اس کو اگر آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فوج ایک انچینجبل کانسٹنٹ اکائی ہے۔ اس سے دیکھ کے آپ کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ جو پریزنٹ فوجی سیٹ اپ ہے اس کے اوپر نواز شریف کا اور شریف خاندان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ انہوں نے اسے شیپ کیا ہے اور انہوں نے اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ انڈر دی سرکمسٹانسز یہ تینوں سیاسی جماعتیں فوج کے حوالے سے کسی ایک نقطے کے اوپر کیسے آ سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا $1 ملین کویسچن ہے جس کا جواب ہمیں اگلے چند دنوں میں ملے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو سب سے پاپولر لیجیٹیمیٹ ڈیجور پولیٹیکل فورس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جو ڈیفیکٹو پولیٹیکل فورس ابھی بھی ہے جس کے پاس اصل میں عسکری سیاسی جماعت ہے وہ فوج ہے۔ اور اگر فوج سمجھ سکے تو اسے تحریک انصاف کے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہے پاکستان کی خاطر، فوج کی خاطر اور جنرل صاحبان کو سیف ایگزٹ دینے کے لیے۔ اس وقت پاکستان کس قسم کے کرائسس سے دوچار ہے اسے ایکسپلین کرنے کے لیے میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا ایک منٹ کا ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں۔ یہ وہی ٹکڑا ہے جس کا ذکر میں نے پچھلے ویلاگ میں کیا تھا، اور یہ کم از کم 20 سال پہلے کی بات ہے جب ڈاکٹر اسرار پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف کو اور جنرل صاحبان کو یہ کہا کہ اگر آپ اس قسم کی سیاسی تبدیلیاں نہیں لے کر آئیں گے تو پاکستان یا تو مستقبل میں انڈو امریکن پلان میں ختم ہی ہو جائے گا ایک ریاست کی حیثیت سے، یا وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جائے گا۔ جس طرح سے ہندوستان کے نارتھ ایسٹ میں نیپال ہے، اسی طرح نیپال سے تھوڑا سا بڑا نیپال پلس سائز کا ایک پاکستان ہندوستان کے نارتھ ویسٹ کے اوپر بھی ہوگا۔ یہ ٹکڑا سن لیں اور پھر دیکھیں ان کے ویژن کا فیصلہ کریں۔ کام اگر یہ نہ ہوا تو میں بہت تلخ الفاظ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اختتام کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ کم سے کم ایک باعزت، آزاد، باغیرت قوم کی حیثیت سے تو خاتمہ ہو ہی جائے۔ ایک ذرا سا بڑا نیپال وہ شمال کے اندر ہے، یہ شمال مغرب میں آ جائے گا، بس اللہ خیر سن۔ ہم بھارت کے نیچے ہوں گے، تابع ہوں گے، اور امریکہ اور بھارت اس وقت تک پالیسی چینج نہیں کریں گے جب تک کہ پاکستان کی یہ قلب ماہیت نہ کرا لیں کہ بھارت کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو۔ پھر اسٹریٹجیز تو چینج ہوتی رہتی ہیں، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیر، وہ تو بدلیں گی، لیکن اس وقت یہ بات ہے لازماً کہ پاکستان کو اٹ ہیز ٹو بی کٹ ٹو سائز۔ میں امریکہ اور واشنگٹن کی سیاست کی طرف جہاں میں اس وقت موجود ہوں، جنوری کے پہلے ہفتے میں 6 جنوری 2025 میں امریکن کانگریس کا جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے جس میں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کو اب ریپبلکنز مکمل طور پہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، لیکن 6 جنوری 2025 کے سیشن کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس سیشن میں یہ جو جوائنٹ سیشن ہے کانگریس کا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنشل الیکشن اور پریزیڈنسی کو کنفرم کیا جائے گا۔ آئرنی یہ ہے کہ 6 جنوری 2021 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنشل الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں نے اسی کیپٹل ہاؤس جو کیپٹل ہل کی بلڈنگ ہے کانگریس کی، اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن کے 20 جنوری کے بعد وہ جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں کی سزاؤں کو وہ ختم کر دیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ بڑی جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہے واشنگٹن کی، وہ یہ ہے کہ ایلون مسک جو اب ایک ڈپارٹمنٹ آف ایفیشنسی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس وقت وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بالکل قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا مستقبل ہے۔ جو یورپ کا لیڈنگ پیپر ہے فائنینشیل ٹائمز FT، برطانیہ کا اکانومسٹ اور امریکہ کا نیو یارک ٹائمز اور تمام جو پبلیکیشنز ہیں وہ اس حوالے سے اسپیکولیشنز کر رہے ہیں، آرٹیکل چھپ رہے ہیں کہ بھئی ایلون مسک کا کیا فیوچر ہوگا، جس قسم کی طاقت اس وقت ایلون مسک جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اور ایلون مسک کو اکانومسٹ کے حساب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک بہت بڑے ڈسرپشنسٹ کی حیثیت سے، جو ہر طرف چیزوں کو ڈسرپٹ کرتا ہے اور شوق پیدا کرتا ہے، اس کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے اندر جو رائل سوسائٹی ہے، سائنس کی رائل سوسائٹی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایلون مسک کو سوسائٹی سے نکال
نکال دینا چاہیے، بیکاز اگر ایلون مسک کو نہیں نکالیں گے تو باقی لوگ وہاں سے ریزائن کر کے جا رہے ہیں، بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلون مسک جو ہیں ان کے تمام ان سائنٹیفک قسم کے آئیڈیاز ہیں اور وہ عجیب عجیب انکنونشنل قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ برازیل کے اندر ان کو وہاں کی سپریم کورٹ کے ساتھ بہت مسئلہ چل رہا ہے ایلون مسک کا۔ جرمنی کے جو وائس چانسلر ہیں انہوں نے یہ کمپلین کیا ہے کہ ایلون مسک جرمن سیاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے ایلون مسک کا ایک آپڈ چھپا آرٹیکل جس میں انہوں نے جو الٹرا رائٹ پارٹی AFD ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کر دیا۔ تو ہر طرف سے ایلون مسک کے خلاف جو ہے وہ شکایات کا ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی لڑائی ہے ایلون مسک کی اس وقت سسٹم کے ساتھ وہ ہے H-1B ویزاز کے حوالے سے، جہاں 22 دسمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے سری رام کرشنا جو ایک ہندوستانی نژاد ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں انہیں اپنا سینئر ایڈوائزر لگایا وائٹ ہاؤس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اپنا سپورٹ بیس ہے میک امریکہ گریٹ اگین میگا، اس میں کھپ پڑ گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کس قسم کی ڈائریکشن لے رہے ہیں، اور یہ لے رہے ہیں بیکاز ایلون مسک کے، اور یہ کہ ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا کہ امریکہ فرسٹ ہوگا، اور جب آپ اتنی بڑی تعداد میں پروفیشنلز کو باہر سے لاتے ہیں تو در حقیقت آپ امریکیوں کی جابز جو ہیں انہیں سیکریفائس کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اچھا اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ڈونلڈ اس پہ ایلون مسک جو ہیں وہ خود H-1B ویزا پہ آئے تھے، انہوں نے اس کے اوپر بہت بڑا سٹینڈ لے لیا کہ H-1B ویزاز جو ہیں وہ امریکہ کی ٹیکنالوجیکل انوویشن کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، کلچرل ڈائیورسٹی کے لیے جو ہے یہ بڑے اہم ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا نیو یارک پوسٹ کو اور اس میں انہوں نے ایلون مسک جو ہے اسے سپورٹ کر دیا۔ لیکن یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، جو میک امریکہ گریٹ اگین ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے آرگومنٹ سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکن کارپوریشن جو ہیں یہ بیسیکلی دغا بازی اور ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، اور یہ نہ تو ٹیکنالوجیکل انوویشن کے لیے ضروری اس کا استعمال کر رہے ہیں H-1B کا، اگر اس کے حوالے سے کریں اور آئنسٹائنز کو لے کر آئیں پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر منافقت یہ ہو رہی ہے کہ یہاں بیسکلی طور پہ نہ کلچرل ڈائیورسٹی ہے نہ یہاں پہ ٹیکنالوجیکل یعنی ایفیشنسی بڑھ رہی ہے۔ اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ سلیکون ویلی اور کیلیفورنیا کے اندر جو کمپنیز ہیں ان کے اندر نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے، اور چونکہ ان کمپنیز میں پہلے ہی بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی نژاد ایگزیکٹوز ہیں، وہ در حقیقت ہندوستان سے ہی لوگوں کو پریفر کرتے ہیں۔ اب میگا کے جو لوگ ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے اسٹیٹسٹکس سامنے آ رہے ہیں، اور وہ میں نے تھوڑے سے دیکھے ہیں، وہ اسٹیٹسٹکس بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ اسٹیٹسٹکس یہ شو کرتے ہیں کہ 2001 سے 2020 کے درمیان میں جو 19 برس ہیں اس میں 2.5 ملین 25 لاکھ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں، خاص کر کے IT کے اور ڈفرنٹ تمام چیزوں کے، وہ امریکہ میں آئے H-1B ویزاز کے تحت۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بڑی ڈائیورسٹی ہوگی، لیکن اس کے اندر 2001 سے 2015 کے درمیان جو 14 برس ہیں اس کے فگرز یہ کرتے ہیں کہ 50% سے زیادہ اس میں صرف ہندوستان سے آئے ہیں، اور صرف 9.7% چین سے آئے ہیں، کوئی 3% کے قریب کینیڈا سے آئے ہیں، 2-2.5% جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا سے آئے ہیں، باقی ساری دنیا کے ممالک میں 1 سے 2% سے زیادہ کہیں سے بھی نہیں آئے ہیں۔ تو کلچرل ڈائیورسٹی تو اس میں کوئی نظر نہیں آ رہی۔ دوسرا جو فگر ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ 2022 کے سال کے اندر 73%، 73% جو H-1B ویزا پہ پروفیشنلز آئے ہیں وہ سارے کے سارے ہندوستان سے آئے ہیں، اور چین سے 12.5% آئے ہیں، باقی ساری دنیا سے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میگا کا جو آرگومنٹ ہے وہ اتنی آسانی سے دفن ہونے والا نہیں ہے، اس پہ اب ہونی ہے بہت زیادہ لڑائی، اور اس کے نتیجے میں اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ H-1B امریکہ کی ڈائیورسٹی میں اور اس کے میلٹنگ پاٹ میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اس پورے پروسیس کو شفاف ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور کمپنیز اس میں کیا کرائٹیریا یوز کر رہی ہیں لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے، ان کو H-1B ویزا اسپانسر کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیبیٹ اور لڑائی ہے، اور اس کے بارے میں عام جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ ایلون مسک اپنی اس پوزیشن پہ بہت دیر تک وائٹ ہاؤس میں نہیں رہ سکیں گے، اور ماگا کی جو ریزسٹنس ہے میک امریکہ گریٹ اگین وہ ایلون مسک کا خاتمہ کر دے گی۔